अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लुबना आपके खिदमत में मेरे पैनलिस्ट डॉक्टर नियाज़ अहमद ख़ान आपकी फेवरेट शख्सियत, आपकी पसंदीदा शख्सियत के साथ दोबारा बेदार पाकिस्तान लेकर हाजिर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है वो दुनिया का, मुसलमान दुनिया का, इस्लामी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मुल्क है। इंडोनेशिया जो है वो पहले नंबर पर है और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। और फिर हम जमहूरियत के हिसाब से देखते हैं तो मुसलमान दुनिया का फिफ्थ लार्जेस्ट, पांचवा सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। आज हमारे पास जमहूरी हुकूमत है और जमहूरियत की बात चलती है तो हम 2013 के इलेक्शंस को लेते हैं और ये जमहूरियत हमें बड़ी मुश्किलों से हमने जो है ये अचीव की है। और काफ़ी हद तक जब हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं तो ज़्यादातर जो है वो आर्मी रूल रहा और फिर इसके बाद आवाम जो है वो एक चेंज चाहती थी, एक आपको माशरती और जो हमारा ज़बू हाली है और जो हमारी इक्तसादी मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है पिछले 20 सालों में। और आप ये देख लीजिए कि आज जहाँ पाकिस्तान है, हमारे पास जमहूरियत है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मुसलमान जमहूरी मुमलिकत हैं। और जब हम अपनी जो जमातें जीती हैं उनके मैनिफेस्टोज़ देखते हैं तो हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा अपने मैनिफेस्टो में कि जब हम जीतेंगे तो हम इन्फ्लेशन को 7 से 8% पर, यानी महंगाई को 7 से 8% पर ले आएंगे। आज की महंगाई 9 से 10% से भी ऊपर जा रही है। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम टैक्सेस को कम करेंगे। आज टैक्सेस का जो हाल है और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, एक तो टैक्सेस आप सीधे सीधे देखते हैं, दूसरा आपके बिल्स में आते हैं और बाकी आपकी जो डिफरेंट फ़ी जो है वो, और आवाम की जो महंगाई ने आवाम की जो कमर तोड़ रखी है। इसलिए हमारे पीटीआई के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि वो धरना देंगे लाहौर में महंगाई के ख़िलाफ़। तो इमरान खान के मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा कि वो क्या कह रहे थे इलेक्शन में, तो वो कह रहे थे कि हम एहतसाब लाएंगे, हम महसूलात को कम करेंगे, हम इकानमी को बेहतर करेंगे, हम इक्तसादियात को बेहतर करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो अमन कायम करेंगे और हम डायलॉग करेंगे, तालिबान से डायलॉग करेंगे और हम ड्रोन हमले जो है हम बंद करवाएंगे। तो वो सब बातें जो है इमरान खान ने सब जो है मैनिफेस्टोज़ हैं, यही कौम की ख्वाहिश है, यही हमारी ख्वाहिश है। लेकिन नाजरीन, एक बात समझ में नहीं आई, वो ये कि ये सब कुछ अचीव कैसे होगा, हम ये सब कुछ कर कैसे सकेंगे। जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसको हासिल करने का अमल है, वो हमारी जमातों में कहीं पे भी नहीं मिलता कि हम ये करेंगे तो ये अचीव होगा, हम ये अमल करेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा। तो नाजरीन, हमने ये जो बेदार पाकिस्तान का हमारा ये प्रोग्राम है और K2 चैनल का जो ये एक इनिशिएटिव है वो यही है कि हम मुख्तलिफ शख्सियात की नए नए आइडियाज़ को लेकर जो है आपके सामने पेश करें, जिसमें से एक जो है वो डॉक्टर नियाज़ अहमद ख़ान साहब का प्रोग्राम है, जो कि उनकी जो है वो बरसों की काविशों के बाद उन्होंने एक इकनॉमिक मॉडल बनाया है जो कि वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत हो या इमरान खान की हुकूमत हो, जो हमारे अहबाब इख्तियार हों या कोई पोजीशन की पार्टीज़ हों, ताकि वो जो है इस प्रोग्राम को देखें, इस पूरे मॉडल को स्टडी करें और देखें कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है और हमारे पाकिस्तान के इक्तसादी हालात ठीक हो सकते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। और आपको नाज़रीन, हम लोग ये तो बहुत साफ सी बात है कि जब हमारे इक्तसादी हालात ठीक होंगे तो माशरती हालात और जो हमारे बाकी इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं वो खुद ब खुद ठीक होते जाएंगे। तो डॉक्टर साहब के जो है वो मैं उनसे पूछती हूँ, उन नाजरीन के लिए जो ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा डॉक्टर साहब आपके ये जो बेदार पाकिस्तान का है और आपका जो है ये बॉन्ड सिस्टम है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मुख्तसरन, हमने काफ़ी प्रोग्राम्स में जो है इसको एक्सप्लेन किया है, एक मुख्तसरन दोबारा से एक थोड़ा सा बता दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, ये प्रोग्राम जो है ये इक्तसादी प्रोग्राम है। इसके अंदर हमने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपना जो बॉन्ड बेचते हैं वो बेचते रहें, लेकिन उस बॉन्ड की बजाय अगर ये बॉन्ड भी बेच दें जो कि रुपए के 6 मिलेंगे पहले महीने में, दूसरे महीने रुपए के 5 हो जाएंगे, फिर 4, फिर 3, ये बॉन्ड कहाँ काम आएंगे। गवर्नमेंट कहती है कि ये मेरा लीगल टेंडर है और आपने जितनी भी चीज़ें मेरे से ख़रीदनी है, बिजली है, पानी है, हर चीज़ है, एयरलाइन है, वहाँ आपने बॉन्ड देने हैं, वहाँ आपने पैसा नहीं देना, रुपया नहीं देना। वो क्यों?
کہ 100 روپے کا بل ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے مجھے 200 بانڈ دے دو. 200 بانڈ کو اگر آپ 6 سے ڈیوائڈ کریں تو آپ نے 33 روپے دے, 1/3. ہر چیز آپ کو 1/3 ملے گی. جتنی بھی گورنمنٹ کی تیل ہے, پانی ہے, بجلی ہے, ہر چیز کا بل 1/3 آپ کو پے کریں گے اگر آپ بانڈ دیں گے. اب آپ کی مرضی ہے روپیہ دیں یا بانڈ دیں. تو نیچرلی آپ سوچیں گے کہ میں بانڈ کیوں نہ دوں, میں روپیہ ہی دوں. ایک فائدہ تو یہ گورنمنٹ کہتی ہے. دوسرا فائدہ کہتی ہے کہ روزانہ 1000 ملین, مطلب 1000 ملین کے 1 ملین کے بانڈ ان بانڈ سے پک کیے جائیں گے. مطلب 1000 آدمی جو ہے وہ ملینئر بنے گا ہر روز. تو دیکھیں غربت کہاں اب جا رہی ہے, غربت کی طرف بیڑا غرق ہو رہا ہے. تیسرا جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ میں روپے کے 6 بانڈ اس کو اس وقت دوں گا جو مجھے 1 لاکھ روپے انویسٹ کرے گا. اس پہ بڑا زور دیا گیا ہے. انویسٹمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے گورنمنٹ کو دیتے ہیں تو گورنمنٹ گارنٹی کرتی ہے آپ کو کہ آپ کو 30 دن کے اندر 1 لاکھ روپیہ یا اس سے بھی زیادہ پرافٹ ہوگا. یہ 3 چیزیں اگر گورنمنٹ دیتی ہے تو میرا خیال میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ پیچھے ہٹے گا. اور ان کو بیچنے والے کون ہوں گے؟ 50 لاکھ آدمی ہیں جو کہ ان کو بیچیں گے. ان کا کوٹا ہوگا 36 لاکھ کا ایک سال کا, اور 3 لاکھ کا 1 مہینے کا کوٹا ہوگا. وہ اس کوٹے کو ایک وقت میں بھی بیچ سکتے ہیں یا پورے سال میں. ان کی سیلری نہیں ہوگی, 10% کمیشن پہ رکھا جائے گا. وہ اپنا کمیشن جتنا بھی کسی کو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں, ان کی اپنی مرضی ہے. تو یہ 100% جو مل رہی ہے انویسٹمنٹ یا ان کو پروفٹ ہو رہا ہے وہ کیسے ہے؟ فرض کیا میں نے 1 لاکھ روپے کے بانڈ میں نے خریدے کس طرح خریدے کہ میں نے ڈائریکٹ گیا اسی ایجنٹ کے پاس, اسے کہا کہ مجھے 5% اپنا کمیشن دے دو تو میں سارے سال کا کوٹا تمہارا ابھی لے لیتا ہوں. تو وہ سوچتا کیوں نہ میں کروں, اگر سارا سال کا کوٹا ابھی میرا بکتا ہے تو میں بھی انویسٹر بن جاؤں گا. 3 لاکھ کی بجائے 1.5 لاکھ مل رہا ہے تو کیوں نہ ابھی لے لوں میں. تو وہ اس طریقے سے وہ آدمی 95,000 دیتا ہے, 5% کمیشن رکھ لیتا ہے اور یہ کام روزانہ کرتا ہے, زیادہ بھی انویسٹ نہیں کرتا. تو وہ گھر آ کے سیل لگا دیتا ہے کہ میں بھی روپے کے 6 بیچ رہا ہوں. پہلے تو امیر آدمی کا کام تھا جس کے پاس 2 تولے سونا تھا یا جس کے پاس لاکھ روپیہ تھا, جس نے بینک سے لیا تھا, یا 10 آدمی مل گئے تھے. اب یہ غریب آدمی ہے جو 60-70% لوگ ہیں, یہ بھی آ گئے. یہ کہتا ہے جی میں اپنے بانڈ بیچ رہا ہوں روپے کے 6, ہے کوئی لینے والا؟ تو جتنے بھی لوگ غریب لوگ ہوں گے, کسی کے پاس 10 ہے, کسی کے پاس 100, کسی کے پاس 1000 ہے, وہ سارے کے سارے بانڈ وہ اپنا اس طرح بیچتا ہے روزانہ. اب پہلا جو فلڈ گیٹ کھلا تھا اس کے اندر ایٹ لیسٹ 20 سے 25% لوگ پاکستان میں ہیں جن کے پاس لاکھ روپے ہے یا 2 تولے سونا ہے یا بینک سے بھی ادھار لے سکتا ہے. تو اس سے 4 ٹریلین گورنمنٹ کی جیب میں 24 آورز کے اندر. ابھی یہ پروگرام شروع نہیں ہوا, لوگ بھاگیں گے اس کو لینے کے لیے. اور ہمیں کتنا ضرورت ہے؟ ہمارا سال کا بجٹ جو ہے وہ 3 ٹریلین ہے. آپ نے کتنا لوز کیا؟ 1.5 ٹریلین لوز کیا سال کے بعد, اور 1.5 ٹریلین تو ہم ویسے ہی ادھار لیتے ہیں. تو ابھی ان کی جیب میں, گورنمنٹ کی جیب میں 4 ٹریلین آ گیا. یہ تو ابھی تھوڑا سا پیسہ ہے. جب غریب آدمی بھی شامل ہو جائیں گے جو کہ جب بھی آپ بانڈ خریدیں گے تو روپیہ تو گورنمنٹ کے پاس جائے گا, اور یہ ادھار نہیں ہے, گورنمنٹ نے واپس نہیں کرنا. تو 8-10 ٹریلین تو اور آپ کی جیب میں آ گیا 1 مہینے کے اندر. تو یہ 14-15 ٹریلین تو آپ کو 1 مہینے کے اندر ملنے والا ہے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو آپ نے کیا پیسے ہی چاہیے تھا نا, آپ نے پرنٹنگ بند کر دی. جب پرنٹنگ بند کریں گے تو ایک اور جو اچھا گورنمنٹ کرے گی وہ ہے کہ جو 1,00,000 یورو گورنمنٹ کو دے گا نان ریفنڈیبل, اس کو 1 کروڑ کی ڈیوٹی معاف کر دی جائے گی. وہ 1 سال کے لیے یہ ونڈو کھلے گی سے. تو جتنا لوٹا ہوا پیسہ وہ سارا کا سارا اندر آنا شروع ہو جائے گا. گورنمنٹ ڈکلیئر کر دے گی پہلے وقت ہی کہ نو ٹیکس. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں ٹیکس لگاؤ, میں کہتا ہوں ٹیکس ہٹاؤ. اسلام بھی کہتا ہے ٹیکس صرف نان مسلم سے لیا جاتا ہے. سورہ توبہ آیت 29, جزیہ ہمیشہ ٹیکس ہوتا ہے جو کہ نان مسلم سے لیا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں ٹیکس ہٹاؤ. کیوں ٹیکس؟ جب بھی ٹیکس لگائیں گے تو مہنگائی بڑھے گی. اب جب عمران صاحب کہتے ہیں کہ ٹیکس لگاؤ امیروں کے اوپر, تو امیر کہاں سے آتے ہیں؟ ان کے پاس فیکٹری یا سب کچھ ہے, تو اپنی جیب سے تو نہیں دیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب امیروں پہ ٹیکس لگائیں گے, لیکن امیروں کو پکڑے گا کون؟ آدھے امیر تو اسمبلی میں بیٹھے ہیں. جی وہ بیٹھے ہیں, وہ پہلے پکڑنا ہی مشکل ہے. وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر پکڑ بھی لیں تو وہ بھی اپنی جیب سے تو نہیں دیں گے. وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے اس کو مہنگا کریں گے, پھر مہنگائی بڑھے گی, انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھ جائے گی. تو یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے ٹیکس کو ختم کرو
اور جو پیسہ بلیک منی پڑی ہوئی لوگوں کے پاس اتنی پڑی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. نہیں جی جو ہے وہ کیا ہے فلو ہو رہا ہے, باہر جا رہا ہے پاکستان سے پیسہ, بجائے اس کے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں. آپ یہ دیکھیے ہماری جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری پوری ہے وہ انڈونیشیا ملیشیا چلے گئے کیونکہ وہ الیکٹریسٹی نہیں ہے, تو بزنس مین کیا کرے گا, اس نے پروڈکشن تو کرنی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ اگر ٹیکس ختم کر دو, اور بلیک منی جو ہے ویسے بھی اسلام میں جائز نہیں. بلیک منی کیا ہے, اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے بلیک منی کا. یہ کہتے ہیں کالا دھن, اسلام کے اندر کوئی کالا دھن نہیں ہے. ٹیکس ختم ہو گیا, کالا دھن ویسے ہی نہیں رہا, جو آپ نے کمایا آپ کی جیب میں آ گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا خرابی کیا ہے. لیکن مجھے مصیبت تو یہ ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا. میں تو ہر طریقے سے کوشش کر رہا ہوں. جب عمران خان صاحب تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور ان کے جالے جو ہے ان کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا پلیز ذرا آرام سے مہذب طریقے سے مجھے گالیاں دیں, مجھے اس طریقے سے گالی نہ دے کہ جو کہ شرمندہ ہوں. تو آپ کرٹیسائز کریں, چیز آپ کا حق ہے, کرٹیسائز کریں, بتائیں کہ ہاں یہ غلط میں کہہ رہا ہوں. لیکن عمران خان کو بھی جا کے سمجھائیں کہ ٹیکس لگا کے کہاں تک آپ لوگوں کو بچائیں گے. آج ہی ان کا تھا کہ دھرنا دوں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, وہ بھی لاہور جا کے بھائی اپنے کے پی کے اندر دھرنا دو, وہیں پر کرو جو کچھ کر رہے ہو. دھرنے کا بھی یہ بات یاد آ گئی. آپ امریکہ سے اس ہاتھ سے تو 500 ملین روپیہ آپ نے لے لیا, اور دوسرے ہاتھ سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کا روکیں گے. یا تو آپ کہیں گے یہ ہم آپ کے منہ پہ مارتے ہیں, عمران صاحب کہیں گے ہم آپ کے منہ پہ مارتے ہیں, 500 ملین ہمیں نہیں چاہیے, ہم گھاس کھا لیں گے, مر جائیں گے بھوکے, لیکن ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. لیکن کہاں وہ ہے, کوئی ان کو جرت ہے. ڈاکٹر صاحب جو مجھے بات سمجھ نہیں آتی ہے وہ یہ کہ آپ کا یہ پروگرام جو ہے وہ کافی مطلب آلریڈی بانڈ سسٹم ہے, لیکن گورنمنٹ بانڈز بیچتی ہے اور اس پہ سود دیتی ہے. سود دیتی ہے. تو یہ جو صرف آپ کا جو یہ پورا ماڈل ہے اکنامک, وہ یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بانڈ دے, لیکن بجائے سود کا حساب سے, سود کے اس میں سے وہ سروسز کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کمپنسیٹ کر دے. دیکھو نا جی, ایک یکدم پیسہ آپ کو اپ فرنٹ پیسہ ملتا ہے نا, تو جب آپ یہ بھی ہے جب بانڈ گورنمنٹ خریدتی ہے بیچتی ہے تو اپ فرنٹ پیسہ ملنا شروع ہوتا ہے, لیکن وہ واپس کرنا ہوتا ہے سود کے ساتھ. یہ اپ فرنٹ پیسہ ملے گا, اور اتنا پیسہ ملے گا کہ گورنمنٹ پاگل ہو جائے گی کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا, کیسے کروں میں, کیا کروں. تو یہ وہ سسٹم ہے جس کے اندر آپ کو سود بھی نہیں ہے, اسلامی سسٹم ہے. لوگوں کو نوکری بھی مل گئی, 50 لاکھ آدمی. اور سب سے زیادہ فائدہ تو کے پی کے اندر ہوگا کہ وہاں 6 لاکھ آدمیوں کو جو بالکل ان پڑھ ہیں ان کو جاب دے دیا جائے گا. کیا ہے کہ 8 گھنٹے جاب ہے, ان کی سیلری 25,000 اس وقت ملے گی جب وہ اپنا نام لکھوائیں گے, اور 25,000 اس وقت ملے گی مہینے کے آخر میں. ہر مہینے 50,000 ان کی سیلری ہوگی. ان کا کام کیا ہے, اپنے گھر کی حفاظت کرنا اور اپنے ارد گرد جو ہم نے کے پی کے اندر ڈیولپمنٹ کرنی ہے. یہ فاٹک کے اندر, وزیرستان کے اندر سڑکیں, ہسپتال, جو اتنا پیسہ ہے کدھر خرچ کریں گے, یہ ادھر لگانا ہے, فیکٹریز لگانی ہے, وہاں جاب پروڈیوس کریں گے. کدھر کی دہشت گردی ہے. دہشت گردی کا تو نام ہم نے بدنام کر دیا ہے, ہم خود ان کو دہشت گرد بنا رہے ہیں. عمران خان صاحب سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے, خدا کے لیے اس پروگرام کو دیکھو, سمجھو, وہ کم از کم ہمیں اتنا تو کر دو کہ ہماری بات تو سنو. یہاں ہماری بات بھی نہیں سنیں گے, اور پھر اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ جی ہم دھرنا بھی دیں گے, یہ کریں گے, تو بات سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات سے ایک بات سے میں ضرور اتفاق کروں گی کہ جو ہم لوگ اپنے یہ جو پارٹیز ہیں, سیاسی پارٹیز کے جو ہے وہ پروگرامز دیکھتے ہیں تو وہ اسٹیٹمنٹس ہیں,